अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। आज जुमअतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद करते हैं आज के जो दिन है वो बहुत अच्छे से गुजार पाएं और बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ का हिस्सा बने। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ आज एक बहुत बड़ा दिन भी है। वैसे तो जुमअतुल मुबारक एक बहुत खूबसूरत कैफियत है, बहुत खूबसूरत दिन है, लेकिन आज जुमअतुल विदा भी है, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक का जो खूबसूरत महीना है अब इख्तिताम पजीर होने को है। जुमअतुल विदा के आ जाने से जहाँ एक तरफ दिल थोड़ा सा अफसरदा भी हो जाता है कि रमज़ान मुबारक का महीना अब जाने को है, वहीं एक खुशी की लहर ये भी होती है दिल में कि ये रमज़ान मुबारक इंशाल्लाह आने वाला साल जो है वो भी लेकर आएगा और आइंदा बहुत सारे साल रमज़ान मुबारक को लेते आएंगे और रहती दुनिया तक ये सिलसिला जारी रहेगा। बहरहाल जी, इसको भी डिस्कस करेंगे। जुमअतुल विदा की क्या फजीलत है इसको भी जानेंगे। बहरहाल शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें तो महंगाई कम हो रही है। IMF से नए प्रोग्राम की शराइत आसान नहीं होंगी। वफाक 18वीं तरमीम की तमाम मुताल्लिका वजारतें और इदारे सूबों के हवाले करेगा। तमाम एयरपोर्ट्स की बेहतरी के लिए निजी ऑपरेटर्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम किया जाएगा, ऐसा कहना था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। और जिस तरह हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और जो मुश्किल सूरत हाल जिसका जिक्र हमने देखा कि पिछली 16 माह की गवर्नमेंट ने भी किया, फिर उसके बाद केयर टेकर सेटअप ने भी किया, और फिर कुछ अब जो मुश्किल फैसले हैं जिनकी बात की जा रही है वो भी मौजूदा दौर में लेने होंगे ताकि जो आने वाले 5 साल हैं वो बहुत बेहतरी से गुजार सके और पाकिस्तान एक बेहतर सिमत में जाता हुआ दिखाई दे। बहरहाल जी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट। हमीद साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं हमीद भाई? जिस तरह हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वो सारी बातें हैं जो हर पाकिस्तानी सुनना चाहता है। महंगाई कम होने का जो खबर है, क्योंकि डेफिनेटली हम देखते हैं कि एक तो रमज़ान मुबारक का महीना भी है, फिर उसके बाद जो जिस तरह के हालात थे, जो इन्फ्लेशन रेट था उसमें कदरे कमी आती दिखाई देती है। 3-4% हमने देखा कि ये कम हुई है इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे इस हवाले से? महंगाई का जो तूफान है जी, वो जिन तो तकरीबन किसी के काबू में, किसी के हाथ में आने वाला नज़र नहीं आ रहा था, मगर जो इस वक्त IMF और बाकी इदारों से मुआहदे और जिस तरह की बातें तय हो चुकी हैं और मुख्तलिफ मुल्कों का जो पाकिस्तान की तरफ मौजूदा हुकूमत बनने के बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ की तो एतमाद लोगों का बढ़ा है। तो डॉलर की अगर हम देखें, वो पाकिस्तान की जो रुपया है उसकी कदर थोड़ी बड़ी है, उड़ान तो रुपये की और चीज़ें जो महंगाई की तरफ तूफान बढ़ रहा था वो थोड़ा सा आस्ता आस्ता कम हुआ है, वो रेशा थोड़ा कम हुआ है। ताकि रमज़ान के बाबर महीने में तो वैसे ही मुनाफाखोरी और ज़खीरा अंदाज़ों की लाइन लोग बढ़ा देते हैं, वो हर चीज़ महंगाई का तूफान आता है। मगर आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें महंगाई की जो शरह है वो कम होने की तरफ जा रही है। और IMF के जो अप्रैल के महीने में मुआहदे हैं उससे जो पैसे इस मुल्क को आने हैं और दूसरी ममालिक से जिस तरह की कारोबारी मुआहदे तय हो चुके हैं उससे महंगाई का तूफान थोड़ा सा कम होगा। मगर उस तरह का नहीं होगा कि हम समझें कि एकदम बस लोगों को महंगाई का खात्मा हो जाएगा, दूध और शहद उनको जल्दी आसानी से मिल जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी इस कौम को मिलके। खाली हुकूमत का मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा इतना किरदार होगा। हम सबको मिलके महंगाई के खात्मे के लिए काम करना पड़ेगा। उसमें बिजनेस कम्युनिटी हो, मीडिया हो, जितने भी इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं, सबको अपना अपना हिस्से का किरदार अदा करना पड़ेगा, तब महंगाई का खात्मा होना नजर आ रहा है। नहीं तो वैसे इतना आसान नहीं होगा। सही। अच्छा अमीर साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि क्या अवाम की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हुकूमतों के साथ खड़े हों? जहाँ हुकूमत एक तरफ IMF का प्रेशर भी है, उसके बाद सिक्योरिटी सिचुएशन को भी टैकल करना है, फिर मुल्क की जो भाग दौड़ उसे भी देखना है, फॉरेन टाइज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि हम भरपूर तौर पे साथ दें। ये जो ज़खीरा अंदोज़ी वाला फैक्टर आपने बताया, ये तो आवाम के हाथ में है। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की और बड़ा अहम आपने इशू उठाया है कि जब तक हम खुद अपनी समाजी जो खिदमत है, जहाँ जो जवाबदारी है वो अदा नहीं करेंगे, तो CSR वो नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि हुकूमत को इतना बड़ा काम कर सकेगा। जितनी भी हमारे सनतकार हैं उनकी भी जवाबदारी है, जितनी भी इदारे हैं सबकी जवाबदारी है, मगर हम उसको किसी और तरफ हड हरामी की तरफ ले जाते हैं, जहाँ वो पैसे भी ज़ाया करते हैं। वो हमारी जो सलाहियतें हैं, जो हमारा कद्र है, जो वक्त है, वो किसी और तरफ हम ज़ाया कर लेते हैं। जब तक हम सब मिल के हड हरामी छोड़ के उस तरह जवाबदारी अपनी निभाएं और
इंसानियत के लिए काम करें, लोगों को छोटा छोटा कारोबार हुनर सिखाना शुरू कर दें। उस तरफ हमारी अभी भी तवज्जो नहीं जा रही। जब तक लोगों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें, तो हम अपनी समाजी खिदमत में सब लगे हुए हैं, मगर इससे हमें आगे छोटे कारोबार लोगों को सिखा के लोगों को अपने कारोबार पे पाँव पे खड़े होने की ज़रूरत है। हुकूमत सबको जॉब्स भी तो नहीं दे पाएगी, उसके लिए ज़रूरत है कि हम छोटे कारोबार जितने भी गली मोहल्ले से लेके लोगों में घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम जिनका ज़ाया हो रहा है, उसको हम किसी और तरफ लेके चलें। तो मैं समझता हूँ कि हम सबकी समाजी जवाबदारी है कि इंसान को इंसान बनाए, या हम इंसान को नशे और मुख्तलिफ फ़िरका परस्ती और ज़ातों में उस तरफ उलझा के अपनी जवाबदारी के साथ साथ हम नुकसान इस मुल्क को दे रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर किरदार अदा करने पड़ेगा। और हुकूमत तो जिस तरह इस मुल्क की तरक्की के लिए जिस तरह आगे लेके चलने में गामजन है, प्लानिंग कर रही है, वक्त दे रही है, मगर यहाँ ब्यूरोक्रेसी लेके सबको अपना किरदार किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, एक और अहम न्यूज़ स्टोरी है, मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सदर पाकिस्तान से रूसी चीनी सफ़ीरों की मुलाकातें, तवानाई इंटेलिजेंस शेयरिंग के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अब जहाँ हम सदर साहब की पर्सनालिटी की बात करते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमने देखा कि माजी में भी एक बहुत प्रोमिनेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से उन्होंने सर्व किया है, सेकंड टाइम सर्व कर रहे हैं। अगर बात की जाए आसिफ अली जरदारी साहब की खिदमत की, तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि जहाँ मुफाहमत की बात होती है, जहाँ बात की जाती है माइल्ड रहने की और सियासत करने की, तो हम देखते हैं बड़े प्रोएक्टिव दिखाई देते हैं। अब जो तवानाई और इंटेलिजेंस शेयरिंग, दो अहम मसले हैं, दो बड़ी ताकतों से डिस्कस किए हैं, किस तरह देखते हैं इस पूरी सिचुएशन? बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर है रूस के साथ मुज़ाकरात करना, उनके सफ़ीर के साथ बैठना और वहाँ तक एक उनकी हुकूमत एक पॉजिटिव मैसेज लाना। और जैसे आपने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर बने, मुफाहमत के तो और सियासत के तो चैंपियन है ही है, मगर वो इस वक्त मुल्क की इकानमी को, मुल्क की इस्लाहत करने पे वो जोर दे रहे हैं कि माशी इस्लाहत होनी चाहिए। और जैसे पहले दिन से वो कह रहे हैं कि जब तक हम मुल्क के अंदर माशी तौर पे मुस्तकम नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो वैसे मुमकिन नहीं है कि हम इस मुल्क को ठीक कर सकें, या नहीं तो हम सबका वक्त ज़ाया होगा। बड़ी पहले दिन से उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि माजी के सदर की तरह कोई वक्त ख़राब करके या अपनी ही हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के बजाय मौजूदा सदर आसिफ जरदारी अपनी हुकूमत के हाथ और सिस्टम को मजबूत करने में अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है, जो एक पॉजिटिव अमल। राइट। अच्छा, क्योंकि चाइनीज़ सफ़ीर से भी मुलाकात हुई है, तो हम देखते हैं कि पाक चीन दोस्ती मिसाली दोस्ती है। चाहे कोई भी ऐसी कैफियत हो जाए, हमने देखा कि कुछ अफसरदा इंसिडेंट्स हुए पाकिस्तान में, लेकिन चाइना का जो रवैया है हम देख रहे हैं कि बड़ा प्रोएक्टिव है, बहुत सपोर्टिव है, और हमेशा जिस तरह पाक चीन दोस्ती की दुनिया मिसालें देती है, उसकी बहुत ज़्यादा लाज भी रखी है चाइना और पाकिस्तान ने, दोनों ने मिलकर। क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़ा क्रूशल टाइम है जिसमें सदर पाकिस्तान इजहार अफसोस भी किया चाइनीज़ सफ़ीर से, और फिर उनसे जो उनका मौक़िफ़ था वो भी सुना। क्या कहेंगे इस हवाले से? चाइना के साथ तो हमारा मुसलसल वाज़ेह और बरादराना दोस्ती वाला ताल्लुक मौजूद है। हत्ता कि रूस के साथ भी माजी में बड़े हमारे अच्छे मरासिम और दोस्ताना बरादरी रही, बीच में ताल्लुकात ख़राब हुए, फिर कभी सही हुए, तो हमारी हुकूमतों की अपनी अपनी पॉलिसियों की वजह से हम टिल्ट एंड शिफ्ट होता रहता है। सही, यू टर्न भी मारते रहे, कुछ खुद भी पॉलिसियां हमारी होती रही, मगर चीन के साथ तो हम सब खड़े हैं। और उनकी भाईपी दोस्ती ताल्लुक मोहब्बत वो रिश्ता जो है वो भी साथ चल रहा है, मगर बाजी में उनके साथ भी हमने कुछ जो मिसकम्युनिकेशन 2018 के बाद से कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं, उस पॉलिसी की वजह से उतना ब्रेक हुए। जैसे सी पैक था, उसमें जो हमारे मुआहदे थे उसमें कहीं हमने डंडी मारी, कहीं किया तो भी कुछ चुप होकर साइड पकड़ गए। और वो चीन तो इस वक्त दुनिया के अंदर अपनी छोटी सनतों से लेकर बड़ी सनत तक काम कर रहा है, और चीन की हमें उस पॉलिसी का फ़ायदा लेते हुए छोटी सनत से लेकर बड़ी सनत और बाकी कारोबारों में इदारों के साथ मिलकर काम करने की मज़ीद ज़रूरत है। अब जिस तरह की कल की मुलाकात में नई चीज़ें बहुत सारी सामने आ चुकी हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह की मुलाकातें इस मुल्क के अंदर इस माशी हालात को ठीक करने के लिए पॉजिटिव अमल है। और चीन के साथ दूसरे ममालिक और उसके साथ और ममालिक के साथ भी सफ़ीरों के साथ जो सदर की मुलाकात है, मैं समझता हूँ ये एक आवाज़ है उनके मुल्कों के अंदर के आए, मिलकर हम कुछ काम करें, एक पॉजिटिव बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ खुश आइंद अमल है ये। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और अहम स्टोरी है, हम देखते हैं कि फेक प्रोपेगेंडा या फिर नेगेटिव पब्लिसिटी हमने देखा कि एक ख़ास मखसूस जमात की तरफ से हमेशा दिखाई दी है।
ہمارے ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوشنز ہوں یا پھر ہمارے جو معزز حکومتیں ہیں یا پھر اس کے بعد عدلیہ ہے، معزز عدلیہ ہے، ہم نے دیکھا کہ ہر طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی کیمپین ضرور چلائی گئی اس پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے. اور اب بھی ایک جو بات کی جا رہی تھی ان کی طرف سے کہ شاید زہر ملایا جا رہا ہے کھانوں میں، یا پھر وہ جو کہہ رہے تھے کہ ٹوائلٹ کلینر ہے اس کے اثرات، اس طرح کی بہت ساری اسپیکولیشنز تھیں. ان کے اپنے جو ذاتی مالج ہیں ان کی طرف سے ایک خبر ہے جی، بشرا بی بی کی طبیعت زہر نہیں مرچوں سے خراب ہوئی ہے. دیکھیں، اور یہ بڑا کلیئر کٹ ہے، ان کو پابندی تھی کھانے کو کہ انہیں منع کیا تھا اور ذاتی مالج نے کہہ دیا. یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں ملک کی جس طرح کی سچویشن ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور پاکستان جو ہے ایک سوورن کنٹری ہے، ایک بہت بڑا نام ہے اس دنیا کے نقشے پہ، اور پھر اس طرح کی اگر باتیں کی جائیں گی تو بہت بچکانہ باتیں ہیں. کیا کہیں؟ ایک طرف سے وہ بشرا بھی خود کو پیرنی کہہ رہی ہے، جادوگرنی کہہ رہی ہے. اب پیرنی کو کون زہر دے سکے گا؟ تو مطلب ہے کہ اگر اس کو زہر دیا گیا تو وہ پیرنی کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ نقلی پیرنی بھی ثابت ہوئی. اور وہ جس طرح کے ان کی سیاست کا ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا، ہمارے نوجوانوں کو، یوتھ کو گمراہ کرنے کی سیاست ہے. بالکل، یہ بڑا اور کھانے پہ افسوسناک 2 واقعہ مہینے ہے. پہلے کہا جا رہا ہے جی کوئی چیز ایسی دی گئی جس میں سینے میں جلن ہوئی، میرا آنکھوں سے پانی بہ رہا، منہ میں جلن، منہ کا ذائقہ خراب ہو رہا ہے. تو وہ 2 مہینے کے بعد اور اس کا الزام بھی وہ بھی آ کے حکومت کو ڈال دیا. ہمارے اداروں کی طرف اشارہ کریں جی وہ جی مجھے سلو پوائزن دیا گیا. تو سلو پوائزن ایسی پیرنی کو کون دے گا؟ وہ ان کو تو سلو پوائزن خود ہی اپنی سیاست، یوٹرن کی جو سیاست ہے وہ سیاست خود ہی ان کے لیے اپنے لیے سلو پوائزن ثابت ہوئی. لیکن جہاں حمید بھائی ایک چیز اور میں پوچھوں گا، کیونکہ ظاہر ہے جتنی ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت نے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو یا پھر 16 ماہ کا انڈر دا شیڈو آف پرائم منسٹر شہباز شریف ہو جو ٹینیور تھا، جتنی لیوریج یا جتنا فری ہینڈ جیل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو، پھر بھی یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں. حالانکہ یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا، کسی زمانے میں کہتے تھے کہ یہ چھین لی جائے گا، اے سی چھین لیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب نے جب جیل سرو کی، یا پھر پیپلز پارٹی کے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے انہوں نے بھی جیل کاٹی، تب یہ باتیں کی جاتی تھی کہ فیسلٹیز واپس دیجیے، اور ایسا کیا بھی گیا، ٹارچر بھی کیا گیا. ابھی تک عمران خان یا ان کی اہلیہ پیرنی یا باقی جو لوگ جیل میں رہے ہیں تو بڑی اچھی لگژری جیل گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی ابھی تک جیل والی کہانی نظر نہیں آئی. جیل کیا ہوتا ہے؟ جیل جو ہوتا ہے وہ تو بڑا مشکل جیل آصف علی زرداری صاحب نے کاٹی ہے، ہم نے دیکھا. ذوالفقار علی بھٹو نے کاٹا، بینظیر بھٹو نے کاٹا. ذوالفقار علی بھٹو جس کی کل 4 اپریل کو شہید ہوئی، وہ اپنا ایک جو چادر ہوتی تھی جیل کے نیچے فرش پہ، وہ بھی اسے چھین لی تھی. فرش پہ ایسا ایک عظیم میٹر سوتا تھا، ایک بڑی مشکل سے ایک چادر کمبل ہوتا تھا، کوئی اے سی یا کوئی ہوا، کوئی زیادہ سہولیات، پنکھا بھی کبھی کبھی ان کو نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ اسے لٹک کے وہ کر دے گی، اس پہ وہ الزام آ جاتا تھا. ان کو تو بڑی آسان قسم کی جیل کی سہولیات مل چکی ہیں، وہ عدلیہ سے، باقی اداروں کی طرف سے. اور پیرنی کا جو ڈرامہ ہے کہ جی وہ زہر والا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ڈرامے پہ پوری قوم بھی ان کی مذاق خود ہی ہنس کے اڑا رہی ہے کہ اپنے ہی ڈاکٹر جو ان کے قوم کے پیسوں پہ جو اسپتال چندے پہ بنی ہے، تو وہی اسپتال کے ڈاکٹر بھی اعتراف کریں کہ کوئی زہر کی علامت سامنے نہیں آئی ہے. تو ابھی جس طرح کے روز کی بنیادوں پہ ان کی پارٹی کے مختلف لوگ آ کے نئے بیان دیتے ہیں، ان کا کوئی ایک بیان بھی سامنے نہیں آ رہا، اس طرح ان کی سیاست کا گراف نیچے گرتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بڑی خوش آئند خبر ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، چونکہ بزنس کمیونٹی کا جو ٹرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو 2018 کے بعد ڈیولپ ہونا شروع ہوا تھا حکومتوں کے اوپر، اب وہ دیکھتے ہیں کہ واپس آتا دکھائی دیتا ہے. اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ 660 پوائنٹس بڑھ گئی اور ریکارڈ 68,416 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ ہائیسٹ ہے ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان. کیا کہیں گے اس حوالے سے جو ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کاروباری کمیونٹی کا، کس طرح دیکھتے ہیں آنے والے؟ اسٹاک پہ مخصوص ایک پوری مافیا کا ایک راج بھی ہے، اور وہ ابھی خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ مافیا کہ جی اسٹاک پہ بہتر کرنا ہمیں ضروری ہے. ابھی کاروباری حضرات اس میں بہت سارے لوگوں کو بہتر سمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ سمت پہ لے کے جا رہے ہیں، تو پازیٹیو عمل ہے. اور ابھی مزید اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر اسٹاک کے ساتھ ساتھ کیش منی وہ بہت بڑی لگی ہوئی ہے، اور جو کہ حکومت نے حالیہ
اعلان کیا کہ نوٹ ہم چینج کریں گے، تو لوگوں نے اسی رمضان کے پلاسٹک کرنسی اور اس کی پلاسٹک کرنسی کی باتیں آنے کے بعد ایک دم لوگوں نے جا کے اسٹاک میں اپنی انویسٹمنٹ زیادہ کیش میں نکال کے اکاؤنٹ کھلوائے، اور بڑی تعداد میں اس رمضان کے دوران نئے اکاؤنٹ اسٹاک میں کھلے، تو ان کی ورتھ خود بخود بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں نے سونے میں اپنے پیسے لگائے، سونا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اسٹاک پاکستان کا جس طرح اس پہ عالمی اداروں کے بلومز اور باقی اداروں کی جو رپورٹس کے بعد اسٹاک نے تھوڑا سا اڑان پکڑی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی پازیٹیو عمل ہے ہماری معیشت کو بہتر ہونے کے لیے. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بات کی جائے بزنس کمیونٹی کی، تو ہم بزنس کمیونٹی کا جو کردار ہے جس کا پرائم منسٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، انہوں نے ملاقات بھی کی، ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف صاحب بھی ماضی میں ملے اور جو تحفظات تھے وہ بھی دور کیے گئے. موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں انڈر دا شیڈو آف پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اینڈ دین پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایسے کمبینیشن ہیں یہ کہ جو بہت بہتر ثابت ہو سکتے ہیں اس پوری سچویشن میں، خاص طور پر بزنس کمیونٹی کو آگے لے کے جانے میں. کیا کہیں گے؟ بالکل، بزنس کمیٹی جو اس ملک کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پہیہ ہے چلانے میں اس کا بڑا کردار ہے. جب تک وہ ٹیکس اور باقی معاملات یا اس اندر ملک کے اندر اپنا کاروبار نہیں کریں گے تو ہماری ملک کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی. بہت سارے ماضی کے غلط حکومتوں کی پالیسیوں سے کچھ ہماری کاروباری صنعتیں دوسرے ملکوں میں، ہمارے ہمسائے ملکوں میں چلی گئی، کچھ بنگلہ دیش اور کوئی کئی مختلف ملکوں میں لوگ لے کے نکل گئے. تو یہاں پہ جب تک کاروبار کھلی اور پرامن فضا میں نہیں ہوگا، یا ان کے لیے اچھی فضا نہیں قائم کی جائے گی، تو تب تک بزنس مین کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. بزنس مینوں کو جس طرح کا کاروبار چلانے کے لیے سہولیات چاہیے، اس میں امن چاہیے، اور بجلی، گیس اور پانی کی سہولیات ہونی چاہیے. اس میں ہمیشہ بزنس مین کمیٹی کی جب بھی ملتی ہے آرمی چیف سے، چاہے وزیر اعظم سے، صدر پاکستان سے، تو ان کے چار ہمیشہ مطالبات رہے، وہ امن رہا ہے، پانی، بجلی، گیس. جب تک ان چیزوں کو بھی ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے کاروباری حضرات اس ملک کے اندر بڑے ٹیلنٹڈ اور محنتی اور جفاکش لوگ ہیں، ان کو آسانیاں جتنی بھی ہم پیدا کر کے دیں گے اتنی ہماری کاروباری چیزیں پوری دنیا کے اندر، پاکستانی برانڈ وہ بھی نظر آئے گا، سہولیات بھی بڑھیں گی، پیسے بھی آئیں گے، اور ملک کی فائدے میں رہے گا. تو ہم اس طرح بزنس کمیٹی کے حوالے سے جس طرح ہمیں کام کرنا چاہیے، ابھی بھی اس طرح ہم پلاننگ سے وہ کام نہیں کر پا رہے. حتیٰ کہ ہماری حکومت میں بہت سارے وزیر، چاہے میرے ایم پی، ابھی کاروباری موجود ہیں نئی اسمبلیوں کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ نئی اور پالیسی کاروبار کے حوالے سے بنانے کی اور بھی ضرورت ہے. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، والٹن ایئرپورٹ کا اونے پونے داموں جو معاہدہ تھا وہ عمران دور میں ہوا تھا، ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کا. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اگر چلے جائیں ایک بہت عجیب سی مثال ہمیں ملتی ہے کہ جتنے پریویس گورنمنٹس کے جو پروجیکٹس تھے اس پہ اپنی تختیاں لگا دی گئیں، نام تبدیل کر دیے گئے، اور انہی پروجیکٹس کو عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ یہ ہم نے انوگریٹ کیے ہیں، لانچ کیے ہیں. اسی طرح جو خود ڈیلز کی تھیں، آئی ایم ایف کو ناراض کیا، وہ بھی ڈال دی آنے والی حکومت پر. یہ کیسا تضاد ہے؟ یہ تو ماضی میں تقریباً بہت ساری حکومتیں کرتی آئی ہیں، اور گزشتہ حکومت نے تو اس حد ہی کر دی 2018 کے بعد. اور بہت سارے ہماری چیزیں لنڈن میں بھی پراپرٹی پاکستان کی بیچی گئی، والٹن کو بیچا گیا، اور بہت ساری کوئی ایک نہیں، کوئی 50 اور ادارے بھی ساتھ ساتھ میں بیچے گئے وہ اونے پونے میں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بس یہ پیسے آئیں گے ہم اکانومی کو ٹیکہ لگاتے رہے. اور اس طرح کے جو پیسے ان کو ملے، جہاں معاہدے ہو، یا پیسے ملے یا نہ ملے، وہ ان کو ٹیکہ لگانے کی صرف وقتی طور پہ ٹیکہ لگانے کی پلاننگ کی گئی. وہ لگا، آپ کی بات کی، وہ بھی ٹیکہ نہ لگا. تو اس طرح اونے پونے میں پاکستان کے ادارے بیچنے کی ہمارے یہاں ملک کے اندر ماضی کی حکومت نے بہت ساری جلد بازیاں کی، اس سے پہلے بھی جلد بازیاں ہوتی رہی. اب بھی ہمیں آگے اس طرح کی جلد بازیوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ادارے ہم نجکاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جیسے پی آئی اے اسی وقت آنے والے وقت میں نجکاری ہونے جا رہا ہے. اور ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں وہ بھی مختلف ملکوں کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری پی آئی اے پاکستان کا وہ ادارہ تھا جو دبئی اور باقی ملکوں کو تو ٹریننگ دیتا تھا، سکھاتا تھا. آج ہم وہ پیچھے ہو گئے. اس میں بھی زیادہ تر سیاست اور یونین سازی کا زیادہ مداخلت رہی. مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کو وہاں پہ عسکری ونگیں اور بہت سارے جو ادارے بنے، تو ہمارے پاکستان کے اس قومی ادارے کو نقصان دیا گیا، جس کو ہم اب ٹیکہ لگانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ٹیکہ نہیں لگا سکتے، نجکاری کی طرف جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آنے والے وقت میں ملک کے لیے ایک اچھا
ہے یا نہیں تو یہ وقت فیصلہ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے حمید بھٹو صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سینئر جرنلسٹ حمید بھٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے جمعۃ الوداع کے حوالے سے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام ہوگا. مودی حکومت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے ظلم و جبر کا ہر حربہ استعمال کر رہی ہے. 5 اگست 2019 سے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی میں شدت آ گئی ہے. بھارتی افواج نے 5 اگست 2019 سے اب تک 845 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا ہے. آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے 22,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. عالمی برادری انسانیت کے خلاف جرائم پر بھارت کے خلاف کارروائی کرے. زارا الرٹ. بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر، متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں. زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ، اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے, چونکہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ آج جمعۃ الوداع ہے, ایک بہت بڑا دن ہے. ویسے تو جمعۃ المبارک کا بہت خوبصورت دن ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً تمام تر امت مسلمہ جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں, جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن یہ جو آج کا دن ہے یہ بہت اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ رمضان جو ہے وہ رخصت ہونے کی نوید ہوتی ہے. یہ رمضان جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں دل تھوڑا سا افسردہ بھی ہو جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت مہینہ کہ جس میں ہمیں اللہ پاک کی جو تجلیات تھیں, اللہ پاک نے جو ہمیں عطا کیا وہ ہمیں حصول ہوا, ہمارے اوپر نازل کیا گیا. لیکن پھر جہاں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو باقی کے 11 مہینے ہیں وہاں بھی ہماری ایک نہ ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. کیا ہم وہ ادا کر پاتے ہیں, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ آخری جو چند تاک راتوں کا سلسلہ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہیں, ہم انہیں تلاش کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے یہ شرف بھی ہمیں بخشا اس سال کہ ہم نے یہ آخری جو عشرہ ہے جہنم سے کی آگ سے جو نجات کا عشرہ ہے یہ بھی ہمیں نصیب ہوا رمضان المبارک میں. تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر پروفیسر افشاں اختر صاحبہ موجود ہیں, اسلامک اسکالر. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دی شو. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عبدالقادر صاحب, اسلامک اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے مل کے. ڈاکٹر صاحبہ چونکہ جمعۃ الوداع ہے اور پھر جمعے کے دن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سید الایام سے بھی کہا گیا ہے, اس پر روشنی ڈالیے گا, پھر ہم گفتگو سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جمعے کے دن کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے اور سید الایام کہا, یعنی دنوں کا سردار. تو اس دن کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بنسبت دوسرے ہفتے کے دنوں کے اس میں ہر چیز کی برکت
زیادہ رکھی ہے اور تمام مسلمانوں کو اس دن پر جمع ہونا، اللہ سے اسپیشل دعائیں کرنا، اسپیشل سنتیں ہمیں متواتر ملتی ہیں جس میں، مگر اس دن کی اس مہینے میں اور فضیلت بڑھ جاتی ہے کیونکہ جیسے تمام مہینوں کے نسبت اس مہینے میں نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھے ایک چانس یعنی ڈیل کھلی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ہر وقت انسان کی طرف متوجہ رہتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے یہ چانسز دیتا ہے کہ چلو 11 مہینے آپ نے کچھ نہیں کیا مگر یو ہیو اے مور چانس کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور آئے. اور اس کے بعد یہ 10 دن آخری ایک ڈیل پہ جو کہ ڈبل ڈیل ہو جاتی ہے کہ ان دنوں میں 10 دنوں میں آپ اللہ کے اور قریب آئیں اور وہ سارے جو آپ کی خطائیں ہیں، جو آپ کی مشکلیں ہیں، وہ اللہ کے سامنے لائیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں اس کو اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے اور وہ معاف فرماتا ہے. جمعۃ الوداع کی اس سال جمعۃ الوداع کا کچھ یوں سمجھے کہ ہمیں ڈبل ٹرپل مل گئی کیونکہ ایک تو رات ہی ہم رات سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اور جمعہ رمضان. اور میں یہ کہوں گی کہ اس سال ماشاءاللہ پاکستان تقریباً آدھے سے زیادہ ملک کے ساتھ ایک ساتھ جمعۃ الوداع ہمارا اور ایک ہی تاریخ پہ ہم چل رہے ہیں. بہت ہی اچھی خوش آئند بات ہے کہ سب ملت اسلامیہ جو ہے ہم سب مسلمان ایک پیج پہ آج اس سال جا رہے ہیں. تو اس دن کی برکتیں نو ڈاؤٹ سب سے زیادہ ہوں گی. سب مل کر ہر کونے سے مسلمان جو دعا کریں گے تو بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگی. تو جمعۃ اور یہ میں یہ کہوں گی کہ اس دن کو ہم اس طرح سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آخری جمعہ دیا اور اس کے فوراً ہی ہمارے یہ ایک یوں سمجھے عید بھی آنے والی ہے تو ہمیں کیا چیزیں اس میں ہر دن جمعہ کرنا چاہیے کہ جیسے فطرہ پہلے سے دے دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا کہ آپ اعتکاف میں بھی رہتے تھے ان دنوں میں اور فطرے کو بھی دیتے تھے تاکہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ عید کے لیے خوشیوں میں برابر کے شریک ہو جائیں. تو یہ ہے کہ ہمیں آج سے ہی وہ چیزوں کو اس جمعے کو دیں تو وہ چیز جیسے جمعے کی ہر نیکی ڈبل ہو جاتی ہے تو آپ کی یہ نیکیاں جو ہیں وہ ڈبل ہو جائیں. رائٹ ڈاکٹر صاحبہ، بالکل ٹھیک. میں ڈاکٹر عبدالقادر صاحب کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب، جمعۃ الوداع رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ بھی ہے، جمعۃ الوداع بھی آج آن پہنچا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا رمضان المبارک آتا ہے اور پھر بہت جلدی کہیں رخصت ہو جاتا ہے ہمیں چھوڑ کر. تو یہ بڑا افسردہ سی کیفیت بھی ہوتی ہے دل میں. جہاں آنے کی بہت خوشی ہوتی ہے، اہتمام ہوتے ہیں، وہاں جو آخری چند دن ہیں یہ دل پریشان ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جمعۃ الوداع ہم اردو کے اندر عموماً اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں دو الفاظ کو جوڑ کے، جمعہ اور الوداع کو. ویسے رمضان المبارک کا ہر دن ہی جو ہے وہ ہمارے لیے فضیلتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا دن ہے اور جمعہ ہر جمعہ ہی سال کا جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس کے اندر بس اضافی بات وہی ہوتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ انسان کو ملا ہے. اس کے اندر انسان کو اللہ پاک نے مختلف گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، مختلف نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو عام طور پہ سال کے دیگر ایام میں اس اہمیت کے ساتھ انسان کا اہتمام نہیں کر رہا ہوتا ہے جتنا رمضان میں اس کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے. تو اگر کسی نے واقعتاً رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ جمعہ واقعتاً ایک وہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ اب رمضان رخصت ہونے والا ہے. بے شک بے شک. البتہ اس سے کیا نتیجہ نکالنا چاہیے؟ تو اس سے نتیجہ یہ نکالنا چاہیے کہ اور زیادہ اہتمام کیا جائے. یعنی اب تک جتنا رمضان میں نیکیاں کی، اب تک جتنا گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا تو اب اور بھی زیادہ اہتمام کیا جائے. جیسا کہ ایک نماز سے متعلق ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلی صلاۃ مودع، نماز اس طرح پڑھو جیسے الوداع کرنے والا نماز پڑھتا ہے. یعنی اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میری آخری نماز ہے تو اس کی نماز کی کیفیت کیسی ہوگی، وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کیسا جوڑے گا. تو جمعۃ الوداع اگرچہ احادیث میں اس کا کوئی لفظ اس طرح سے نہیں ملتا، عربی کے اندر بہت زیادہ عرب معاشرے کے اندر بھی اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا. الحمدللہ ہمارے یہاں اس کو اس انداز سے دیکھا جاتا ہے. تو اس کا اصل سبق
ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب رمضان کو اس طرح سے گویا کہ اس کے ہر منٹ کو اب اس طرح گزارنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو. صحیح تو جی جی. اگر اس کیفیت کے ساتھ رمضان کے بقیہ ایام کو گزاریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان کی خیریں اور برکتیں پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہوں گی اور ہم اس سے زیادہ جو ہے وہ استفادہ کر سکیں گے. تو میں جمعۃ الوداع کو اسی انداز سے دیکھتا ہوں کہ اب ہمیں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے تشبیہ دی اس کو ڈیلز ہے نا, تو ڈیلز کی جب لاسٹ ڈیٹس یا لاسٹ ٹائمز ہوتے ہیں تو انسان اور زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اب تو سبھی کچھ وصول کر لو, پھر پتہ نہیں کب آفر ہوگی نہیں ہوگی, یا جب آفر ہوگی تو پتہ نہیں ہم اس کو اویل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اگین یہی ہے کہ رمضان پتہ نہیں دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا, ہمیں نہیں معلوم. اگر مل جاتا ہے تو پتہ نہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ ملے گا یا نہیں ملے گا, اس وقت کیا آزار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں, اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے حرمین کے بعض امام جو ہے وہ جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہم اعد علینا رمضان اعواما عدیدا ودہرا مدیدا مع الامن والعافیہ, کہ اللہ ہمیں رمضان بار بار عطا فرمائیے, بار بار عطا فرمائیے, امن اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے صحت عافیت دی ہوئی ہے, بہت سارے نیک کام ہم سر انجام دے سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی وقت انسان کے ساتھ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتا بھی ہے لیکن نیکی نہیں کر پاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے حالات اس کو اجازت نہیں دے رہے ہوتے. تو کوشش کی جائے کہ اس نعمت کا جو ہے وہ پوری طرح سے اللہ کے یہاں شکر ادا کیا جائے, اور شکر کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی قدر کی جائے. رائٹ, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, چونکہ اگر دور حاضر میں دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مشکلات بھی ہیں. اگر ہم یوتھ کی بھی بات کریں, عام لوگوں کی بھی بات کریں, کہیں نہ کہیں پریشانی کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے, حیات مبارکہ ہے, اس پر اس کو پڑھیں تو ہمیں بہت سارے آئی تھنک ہر سیکنڈ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے سکتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی تعلیمات تھیں یا ہمارے لیے ایک مشعل راہ تھی. ہم یہ جو آج کی کیفیت ہے اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, آخری عشرہ ہے, اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں موجود رکھا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس سلسلے میں بھی اگر یوتھ کے حساب سے دیکھا جائے تو ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ دین سے دوری کافی ہو گئی ہے. تو اس میں میرے خیال سے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو تھوڑا بہتر بنانا ہوگا. صحیح, مذہبی سے, کیونکہ ہم جب مذہبی لفظ کہتے ہیں تو کافی شاید ریجڈ سا مائنڈ میں آتا ہے. بڑی خوبصورت کیفیت ہے. ہاں, حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی صاف ستھرا اور جسے کہتے ہیں نا کہ پیور ماحول کو ہم مذہبی کہتے ہیں. مذہبی ڈزنٹ مین کہ آپ نے اس کو ایکسٹریمسٹ کی طرف لے جائیں. تو بچوں کے لیے گھر سے کہتے ہیں نا پہلی درسگاہ گھر ہوتا ہے. تو گھر میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنے بچوں کو پریکٹس بھی کر کے دکھائیں اور ان کو آہستہ آہستہ انوالو کریں تو میرے خیال سے وہ مائنڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہے گا اس ماحول پر. تو کوئی وجہ نہیں کہ بڑا ہو کر اس سے اگینسٹ جائے. تو اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے, پازیٹیولی ہمیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہم کہتے ہیں یوتھ کو اب یہ مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ دجالی فورسز بہت زیادہ ہیں بنسبت پازیٹیو چیزوں کے, مگر پیورلی ہماری آئی تھنک ایمان کی پختگی کا یہی سب سے بڑا امتحان ہے اللہ پاک کی طرف سے. ہاں, جیسے بچوں کے لحاظ سے کہتے ہیں نا کہ بچوں میں تو ظاہر امتحان کی جو لیول ہوتا ہے اس کا تھوڑا ڈفرینٹ, وہ چیز زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو وہ بچپن سے اگر ایجوکیشن ایسی گھر سے ہمارے تعلیم اداروں سے وہ دی جائے کہ بچہ اتنا اسٹرانگ اعتقاد رکھتا کہ وہ اس کو فیس کر سکے. تو میرے خیال سے ہمیں گھر کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل سسٹم میں بھی وہ چیز لانی چاہیے کہ بچوں کو ہمیں اپنے ہمارے بلیف جو ہیں وہ فرم ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کی. اسی بات کو میں اگر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں, چونکہ پرورش کی جہاں بات آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل آسان طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب جب ہم بچپن میں تھے تو ہماری جو بیڈ ٹائم سٹوریز تھیں وہ خلفائے راشدین کی کہانیاں تھیں, ان کے قصے تھے, کس طرح انہوں نے اسلام کی خدمت کی, کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ساتھ تھا وہ نبھایا بھرپور انداز سے, اور جو اسلام کی وہ تھی پھیلانے کی جو کاوش تھی اس کو آگے لے کے گئے. آج کل آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز کی بہت کمی ہو گئی ہے؟ ہم نے شاید ٹیکنالوجی انٹرونشن کو پازیٹیو لینے کی بجائے بہت نیگیٹو لے لیا ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ میں اس کو ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ سمجھتا ہوں جی, کہ ہمارے آئیڈیلز انفارچونیٹلی شاید چینج ہو گئے ہیں. صحیح, شاید بلیف لیول پہ نہ چینج ہوئے ہوں لیکن پریکٹیکلی ہم نے چینج کر لیے ہیں. بالکل, کہیں ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا. ہم شاید
قرآن کریم کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے آئیڈیل جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، بے شک بے شک. تو اب اگر اس کا سروے کیا جائے کہ کتنے لوگ پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جی مطلب بلیف لیول پہ بات نہیں ہو رہی، بلیف لیول پہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلائز نہ کرتا، دل میں یہ محبت تو فطری ہے، فطری ہے، ٹھیک ہے، وہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن پریکٹیکلی انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس کو آپ بلیف لیول پہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا آئیڈیل ہے، کیا پریکٹس میں بھی میں اس کو آئیڈیلائز کرتا ہوں. آئیڈیلائز کرنے کا یہی مطلب ہوگا کہ آپ اس کے طریقے کے مطابق چلیں، تو وہ ہے نہیں بنیادی طور پہ. اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ مادیت ہے. مادیت کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے زندگی جو دنیا کی زندگی ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، گلوریفائی کر دیا، گلوریفائی اتنا کر دیا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو بھی اسی کی فکر ہوتی ہے، شام سوتے ہیں رات سوتے ہیں تب بھی اسی کی فکر ہوتی ہے. اصل فکر ہے وہ تو ہم بھول چکے ہیں. جی بھول چکے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو جو ہے وہ آپ مائنس کر دیں، یہ دین کی بھی تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ لاجیکل اور بنیادی بات یہ ہے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کو اگر اتنی اہمیت نہ دی جائے تو پھر مسئلہ ہے. تو قرآن کریم اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو پریفر کرتے ہو حالانکہ آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو اگر دنیا کی تمام تر نعمتیں انسان کو مل جائیں پھر بھی وہ ادھوری ہیں. ادھوری اس وجہ سے ہے کہ وہ چھن جانی ہے، موت آئے گی ختم ہو جائے گی، کبھی موت سے پہلے بھی ختم ہو جاتی ہیں. اور آخرت کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم اس کو اسی طرح سے بتا رہا ہے. اچھا، اسی طریقے سے کیفیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کی نعمتیں بعض اوقات اویلیبل ہوتی ہیں لیکن انسان ان سے استفادہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. آخرت میں یہ والی بات نہیں ہے. آخرت میں جو بھی نعمت اویلیبل ہے انسان اس سے استفادہ کرنے کی بھی پوزیشن میں، خیر بھی ہے ابقا بھی ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یا ہمارا جو تربیت کا نظام ہے وہ لیک کر رہا ہے اس چیز کو اس میں امپارٹ کرنے میں، ٹھیک ہے. تو اصل جو بات شروع ہوئی تھی کہ مسائل ہیں، obvious ہیں، بالکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. تو یہ مسائل ان کا حل کیا ہے؟ تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دو طرح کی چیزیں، ایک وہ جو آپ کے اختیار میں اور ایک وہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. مسئلہ ہمارا یہ بنا ہوا ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم اس پہ فوکسڈ ہیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کون سی آئے گی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ میری ڈسکشن کا موضوع ہے. ٹھیک ہے، کون سا پولیٹیکل لیڈر کیا کر رہا ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن وہ میری ڈسکشن کا موضوع ہے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن وہ میری ڈسکشن کا موضوع ہے اور میری انرجیز جو ہیں وہ اس کے اندر کنزیوم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ میں اپنے آپ کو کتنا امپروو کر سکتا ہوں میرے اختیار میں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو فائنینشلی کیسے بہتر کر سکتا ہوں، اسپریچولی کیسے بہتر کر سکتا ہوں، انٹلیکچوئل لیول پہ کیسے بہتر کر سکتا ہوں، سب میرے اختیار میں. ٹھیک ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اختیار کے کاموں پہ آ جائیں. دوسرا، قرآن کریم نے طریقہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں مدد مانگو اللہ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. سبحان اللہ، یہ طریقہ بتایا. مشکلات آتی ہیں، بلکہ قرآن کریم میں تو اتنی وضاحت سے بتایا ہوا ہے مشکلات کے بارے میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بھی آئے گا، والجوع، بھوک کے بھی مسائل ہوں گے، یعنی فائنینشلی کرائسس بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، ونقص من الاموال، پیسوں کی جو ہے وہ کمی بھی ہو سکتی ہے، والثمرات، ہر طرح سے جو آئیں گے ٹیسٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کی طبیعت کے ناموافق جو چیزیں پیش آ رہی ہیں اس کو گزارنا ہے آپ نے اور اللہ کے فیصلوں پر جو ہے وہ راضی رہنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایفرٹس پٹ نہیں کرنی ہے. آپ نے اپنی سی کوشش بھی کرتے رہنے اور جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے اس پہ صبر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک بے شک، بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحبہ، چونکہ بات ہم کر رہے ہیں عدم برداشت کی، صبر کرنے کی، ہم امت مسلمہ ایک ایسے جلیل القدر، ایک ایسی خوبصورت شخصیت، ایک ایسی خوبصورت پیغمبر کی ہم امت ہیں کہ جہاں جن کی حیات مبارک پر اگر روشنی ڈالیں تو ہمیں جہاں کسی نے زیادتی کی، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ نے اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے، مسکراہٹ کے ساتھ ایک اللہ پاک سے دعا کی. پھر ہم
کیوں یہ ان تعلیمات کو سامنے نہیں رکھ پاتے اس طرح جس طرح ہمیں رکھنا چاہیے, جس طرح عمل کرنا چاہیے, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی. ہم کیوں صبر چھوڑ دیتے ہیں, اللہ پاک کا شکر اس طرح ادا نہیں کر پاتے؟ کس طرح اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے تاکہ ایک ہمبلنس جو ہمارے رویوں سے جا چکی ہے, عاجزی, وہ واپس کیسے آئے؟ اس پر روشنی ڈالیے گا ذرا. ایک تو میں پھر وہی کہوں گی کہ ایجوکیٹ کرنا ہے بچوں کو, اور وہ چیز اگر بچپن سے ہی ڈالی جائے کہ صبر کرنا ہے, اور اس پہ چھوٹا چھوٹا انسینٹو فرام پیرنٹ سائڈ سے بھی دیا جائے اسکول, تو بچے کو وہ ایک آئے گا کہ صبر ایک بڑی چیز ہے. اور دوسرا یہ رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صبر کے لیے ہی دیا ہے تاکہ ہم صبر کیا کہتے ہیں تقوی حاصل کر سکیں. تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری, صبر کرنا, برداشت کرنا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریہرسل بھی ہے, اور اس میں ہمیں دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم بچوں کو مطلب پیرنٹس کی طرف سے اسے وہ ایک انسینٹیو دیا جائے اور ایجوکیشن کے حساب سے بھی دیا جائے تاکہ وہ بچے میں صبر آئے. اب صبر ایک ایسی چیز ہے جو بچہ جب تک خود آبزرو نہیں کرے گا تب تک اس کو اس کی لذت اور اس کی پتہ نہیں چلے گا. تو انہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں اور تھوڑے اب میں شاید اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پا رہی. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے شاید سکھا بھی دیا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات ہو درگزر مت کرنا, کوئی ایسی کیفیت ہو جواب دینا اس کو, بڑے چھوٹے کا احترام. وہی میں کہہ رہی نا, پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے آپ نے کیوں چھوڑ دیا, آپ کو بیٹا اس کو جواب دینا تھا. بالکل ایسی یہ بات ہماری آج کل وہ ایجوکیٹ ہی کرنا ہے گھر سے, اور ہمارے تعلیم اداروں سے ہر بچے کو ہم انڈیویجولی یہ ذمہ داری لیں اپنے بچوں کو صبر دینے کی. اس میں صبر سے یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ بیٹا اگنور کر لیا, کوئی بات نہیں, آپ نے چھوڑ دیا, آپ بڑے بن گئے. ہم یہ سب بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیوں چھوڑا, آپ کی بے عزتی ہے. اب یہ بچے میں یہ جب آ جاتا ہے کہ مجھے نہیں چھوڑنا, تو وہ اسی چیز کو لے کے آگے جاتا ہے, اور پھر اس کی طبیعت, اس کی نیچر میں وہ چیز بن جاتی ہے کہ مجھے برداشت نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اور وہی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ سیرت طیبہ کو ہمیں اپنے بچوں کو وہ ہماری نہیں رہی, لٹریچر ہمارا وہ نہیں رہا, ہمارے کیا کہ رول ماڈل وہ نہیں, بیس وہی ہے. چھوٹے ہم بھی وہی بچپن میں چھوٹے چھوٹے جب تھے تو سیرت طیبہ کے چھوٹے چھوٹے قصے پڑھتے تھے, اور ان سے انسپائر ہو کے وہ چیزوں کو بچوں میں ڈالی جاتی تھی. تو وہ بچوں کو گھر سے سکھانی چاہیے, اسکول کی طرف سے سکھانی چاہیے, پھر انہی طرح کی ایک ایکٹیویٹیز بنانی چاہیے تاکہ اس سے بچہ سیکھے اور دوسرے دیکھیں, اس سے لرن کرے. رائٹ, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, حقوق اللہ کی جہاں بات کی جاتی ہے تو میرا خیال امت مسلمہ کوشش ضرور کرتی ہے کہ وہ پورے کیے جا سکے, احکامات پر پورا اترا جائے, نماز کی ادائیگی ہو, روزے رکھے جائیں, زکوٰۃ دی جائے. لیکن جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اگر حیات مبارک پر غور سے پڑھیں تو آپ کی پیدائش سے لے کر دنیا میں تشریف لانے سے لے کے 40 سال تک تو آپ نے اپنے اخلاق سے اور اپنا جو حقوق العباد تھا سلسلہ اسے جاری رکھا. ہم یہ چیز کیوں کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ حقوق اللہ پر تو ہم نے الحمدللہ ہم نے کافی اہمیت دی ہے, لیکن حقوق العباد کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ بس یہ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ چیزوں کو ان کے مقام پہ نہ رکھنے کا ہمارا جو عمومی مزاج ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. مطلب ہم ہر چیز میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جس چیز کو جو امپورٹنس ملنی چاہیے یا جتنا جس کا مقام ہونا چاہیے تو میجورٹی آف دا پیپل اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں. یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ کس چیز کو کتنی اہمیت دینی ہے اور کتنی نہیں دینی ہے. ہم غیر ضروری کو ضروری بنا لیتے ہیں, ضروری کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا عمومی رویہ ہے, اور اس کا اثر جو ہے وہ دینی معاملات کے اندر بھی ہے اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہے. آج یوتھ کی بات کی جا رہی ہے, ہم یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ لاکھوں روپے فیس دے رہے ہیں, اور بچوں کی جو سنجیدگی ہے وہ کلاس روم میں آ کے دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے سنجیدہ ہیں وہ تعلیم کے اعتبار سے. یعنی انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے پیرنٹس کس طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں, کن کن مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہوں گے, انہیں احساس نہیں ہے. یعنی جس چیز کو جتنی اہمیت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی ہے. یہی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو حقوق اللہ بھی مکمل اہمیت کے ساتھ سر انجام دینے ہیں اور حقوق العباد کو بھی مکمل اہمیت دینی ہے. ہمیں ہر جگہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کی قیمت پر قربان نہیں کیا جا سکتا یا حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی حقوق اللہ کی قیمت پر حقوق العباد قربان نہیں کرنے چاہیے, نہیں کیے جا سکتے.
ٹھیک ہے. حقوق العباد کی قیمت پر حقوق اللہ نہیں قربان کیے جا سکتے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کو جو ہے وہ اس کے آفس نے کہا ہے کہ جناب آپ کے پاس جو ہے آدھا گھنٹہ ہے, آپ نماز پڑھ لیں, کھانا کھا لیں. اب وہ نماز کے عنوان سے جو ہے وہ 45 منٹ لینا چاہتا ہے تو نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, آدھا گھنٹہ آپ کو ملا ہوا, آدھے گھنٹے کے اندر آپ مینج کریں, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لمبی نماز نہ پڑھیں, یہاں حقوق العباد کا مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نماز کو جو ہے وہ وجہ بنا لیں, فرض عبادت جو ہے وہ اس کو, تو نہ تو آپ کمپنی کے کاموں کی وجہ سے نماز چھوڑیں گے, نہ نماز کی وجہ سے کمپنی کے کام چھوڑیں گے. یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ نے سر انجام دینی ہے, اور دونوں ہی دین کا آپ سے تقاضا ہے. اور اس طرح سے تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آج اس کو نمٹا لو, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب دینار و درہم نہیں چلیں گے. اس دن تو جو ہے وہ نیکیاں چلیں گی. جس کے پاس جو ہے وہ نیکیاں ہوں گی اور اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, کسی کا حق مارا ہوگا, تو اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی. اور اگر جو ہے وہ نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوسرے کو گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. بہت خطرناک معاملہ ہے, کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. مطلب ہم کسی کا حق جب مارتے ہیں, اچھا جب حق مارنے کا لفظ بولتے ہیں تو شاید لوگوں کے ذہن میں کوئی کسی کی زمین دبا لینا آتی ہے, کسی سے کچھ چھین لینا آتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب جو بھی میرے اوپر ذمہ داری ہے نا اللہ کے علاوہ, وہ سب حقوق العباد ہی ہیں. مطلب میں اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا ہوں تو والدین کے لیے جو کچھ مجھے کرنا ہے یہ حقوق العباد ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہا ہوں تو بچوں کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ حقوق العباد ہے. میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہا ہوں تو بہن بھائیوں کی جو ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے وہ سب حقوق العباد ہے. میں ایک محلے میں رہ رہا ہوں تو پڑوسیوں کے جو کچھ بھی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں وہ سب حقوق العباد ہیں. میں کسی کمپنی میں کسی ادارے میں کام کرتا ہوں تو اس کی جو جتنی پروفیشنل ذمہ داریاں وہ سب حقوق العباد ہیں. تو جب ہم اس میں کمی کوتاہی کرتے ہیں تو ہم حقوق العباد مار رہے ہوتے ہیں, اور یہ اتنا ہی خطرناک ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حقوق العباد کو بھی ویسی ہی اہمیت دی جائے جیسی اہمیت اس کا تقاضا ہے, اور حقوق اللہ کو بھی ویسی اہمیت دی جائے جیسا کہ حقوق اللہ کا تقاضا ہے. اس میں بیلنس کو آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی نہ یہ دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی بس حقوق اللہ کا اہتمام کرو, نہ صرف یہ دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی حقوق اللہ کی تو خیر ہے, حقوق العباد کا اہتمام کرو. یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے. دین کا مزاج یہ ہے کہ دونوں پوری طریقے سے آپ سر انجام دیں گے تب یہ کہا جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پورا اسلام نہ صرف حقوق اللہ کی بات کرتا ہے, پورا اسلام نہ صرف حقوق العباد کی بات کرتا ہے بلکہ پورا اسلام دونوں کی بات کرتا ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت. جی جیسے بات انہوں نے کہا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ایک ترازو کی طرح کی مانند ہیں کہ دونوں کو ہی ہمیں بیلنس رکھنا ہے. اب اس میں مائنڈ اصل میں ساری جو ہمارا بگاڑ یوں سمجھے کہ آ گیا ہے سسٹم میں, وہ یہ ہے کہ تعلیم اس طریقے سے نہیں دی جاتی. تعلیم سے مراد ہے کہ ہم اب سپوز کوئی ڈاکٹر ہے, اگر وہ کلینک پہ بیٹھا ہے, پیشنٹ ویٹ کر رہے ہیں اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا لمبی نماز پڑھ رہا ہے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حیاتی مبارک سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ اگر کوئی مل نہیں آتا تھا آپ اپنی عبادات کو شارٹ کر لیتے تھے اور اپنے ان سے مل لیتے تھے. کوئی ڈاکٹر ہے وہ لمبی نماز میں پڑھ رہا ہے, یا کوئی ٹیچر ہے تو قرآن لے کے کھڑا گیا اور وہاں بچے پیریڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پیریڈ جا رہا ہے مگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اگر کوئی ہماری سوسائٹی میں کہتا بھی ہے نا کہ تو وہ کہہ رہا نماز پڑھ رہا ہے, عبادت میں ہے, اس کو کیسے بولے. تو یہ نہیں ہے کہ عبادت میں اگر غلط ٹائم پہ وہ کر رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اسے اس وقت اگر منع کیا جائے, سمجھایا جائے, تو یہ بھی ایک لوگوں میں عام فہم ڈالنا ہوگا کہ بیلنس رکھنا ہے. ڈاکٹر اپنی کلینک کے ٹائم پر اپنے پیشنٹ کو ٹائم دے گا, بے شک نماز کے ٹائم پہ جا سکتا ہے مگر اپنے پیشنٹ کو اگنور نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک نہیں, یہ وہی جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. اچھا چونکہ میں اب ظاہر اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب طاق راتوں کا سلسلہ موجود ہے ہمارے پاس, اور جو 27ویں رات ہے وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس. عبادات کا کیا سلسلہ ہونا چاہیے؟ ایک عام مسلمان جو ہے وہ ہر لحاظ سے کوشش تو کر لیتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا لے لیں, اپنے نبی اپنے پیغمبر کی رضا لے لیں, لیکن کس طرح سلسلہ کیا جائے, کون سی ایسی عبادات ہیں جن کو شامل کیا جائے کہ اللہ پاک راضی ہوں؟ بعض حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے, عفو و درگزر کا مہینہ ہے, خیر خواہی کا مہینہ ہے, ہمدردی کا مہینہ ہے,
اور اس میں جو ہے وہ 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. استغفار اللہ سے معافی مانگنا جو ہے یہ عمل کثرت سے ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو لازمی کرنی ہی کرنی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال کیا جائے اور دوزخ سے پناہ مانگنے کی جو ہے وہ اہتمام کیا جائے. تو یہ 4 چیزیں اس کی طرف توجہ کی جائے. ٹھیک ہے. اور خیر خواہی کے جتنے حالات نظر آ رہے ہوں، جہاں کہیں موقع ہو کسی سے ہمدردی کرنے کا، اس کی طرف توجہ دی جائے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو اس دعا کا اہتمام کرو کہ اللہ سے جو ہے وہ کیا مانگا جائے، معافی مانگی جائے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. تو اس کا اہتمام کیا جائے. اچھا، سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ بڑا یہ سب سے اہم یہ بہت اہم. مطلب اگر کوئی شخص جو ہے وہ صرف فرائض اور واجبات کا اہتمام کر لے اور گناہوں سے بچ جائے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان نوافل تو لمبے لمبے پڑھ رہا ہے لیکن جو ہے وہ ساتھ میں لوگوں کو پریشان بھی کر رہا ہے. جیسے ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ آیا کہ بڑی عبادت گزار ہیں. فرمایا پڑوسیوں کا کیا معاملہ ہے تو وہ پریشان ہے، کہاں دوزخ میں جائیں گی. ٹھیک ہے. اور دوسری کے بارے میں آیا کہ بس وہ فرائض واجبات تک محدود رہتی ہیں، بہت زیادہ لمبی عبادتیں نہیں ہوتی ہیں. کہا پڑوسیوں کا کیا معاملہ ہے، کہا اس سے خوش ہے گا جنت میں جائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو کم سے کم ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہر شکل سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کر لیں. اس کے ساتھ جو کچھ ہو سکے، تلاوت ہو جائے، ذکر ہو جائے، تسبیحات ہو جائیں، دعا ہو جائے، کچھ صدقہ خیرات ہو جائے، جو جس کو دستیاب ہے وہ کر لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالقادر صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر پروفیسر افشاں بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. یہاں آپ سے لیں گے اجازت، لیکن آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ جو تمام تر ڈسکشن تھی یہ پسند آئی ہوگی. کوشش کریں آسانیاں پیدا کریں اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی، تاکہ یہ جو معاشرہ ہے جو اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے اسے ہم بہتر بنا سکیں اور اپنے جو دین ہمارا مذہب ہے اسلام اس کی خدمت کر سکیں. بہرحال جی ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ.